नाज़रीन कराम, सब रंग टेलीविज़न USA की जानिब से सुखनवर प्रोग्राम लेकर अहमद मुबारक हाजिर है। आदाब कबूल कीजिए। एक मरतबा मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा था कि शायरी ही शायद मुस्तकबिल में इंसान का वाहिद मज़हब करार पाएगी। होमर से लेकर वर्जिल, कालिदास से लेकर गालिब, मीर, दांते, शेक्सपियर, ये वो तमाम लोग थे जिन्होंने अपने खून जिगर से सच्चाई की वो शमع रोशन करने की कोशिश की जो उन इंसानी अक़दार की बुनियादों को हिलाना चाहती थी जिस पर कि आज का ये तमाम मुआशरा खड़ा है और सफ़र कर रहा है और उस समत जा रहा है जहाँ से इंसानियत जो तलब करती है यानी अपना हक़, उसके लिए इन शायरों ने और अदीबों ने और नावल निगारों ने और अफसाना निगारों ने अपनी आवाज़ बुलंद की। हमें देखना ये है कि इस सारे सफ़र में जो उर्दू शायरी है उसका कितना कंट्रीब्यूशन है। उर्दू में लिखने वाले तमाम शोरा, अदीब, नावल निगार, अफसाना निगार, वो कहाँ तक इस कोशिश में यानी अब कामयाब रहे हैं या इस कोशिश में आज तक वो कितना बरसरे पैकार हैं कि वो वाक़तन ज़बान उर्दू और उस एतबार से शायरी और लिटरेचर में बैनुल-अक़वामी अदब के बराबर खड़े हो सके। मसलन अगर हम जब ज़बान शुरू हुई थी और अमीर खुसरो ने इब्तदाई तौर पर जो शायरी की वो हमारे यहाँ है और उस कवाली में भी ज़ाहिर है कि वो हम देखते हैं और सुनते हैं। फिर आते आते वली दक्कनी से मुबारक शाह से मीर साहब तक का ज़माना आया और मीर साहब ने ये कहा कि वाक़या मीर को क्या जानिए क्या था दरपेश, वाक़या मीर को क्या जानिए क्या था दरपेश के तरफ दश्त के जूं सैल चला जाता था। या मीर साहब ने कहा कि जिगर जोरे गर्दू से खूं हो गया, मुझे रुकते रुकते जुनू हो गया। तो ये वो जुनू ही है जो शायर अपने वजूद में लेकर चलता है, जो उसको दुनिया व माफिया से बेनियाज कर देता है, गिरदोपेश से बेखबर कर देता है। लिहाजा आपने देखा होगा कि शोरा की जो ज़िंदगी है कोई ज़्यादा वो आसूदा हाल नहीं होती। उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो हम वक्त इस काम में मसरूफ़ होते हैं कि वो लफ्ज़, वो ख़याल जो कहीं से आ रहा है वो उस तरह जो सरजद होने जा रहा है उसकी वो शक्ल निकले जिससे कायनात में वो तग़य्युर पैदा हो जिसके लिए कि इंसानियत पुकार रही है। चुनांचे हम खुशकिस्मत हैं इस लिहाज से कि मीर और गालिब के दरमियानी अरसे में, ख़ुद गालिब के हम असरों में और उसके बाद अगर हम देखें तो इक़बाल, दाग़, जोश, फैज़, राशिद, मीरा जी और उसके बाद की जो ताज़ा तर सूरत हाल है उस पर हम भी बात करेंगे। लेकिन आज जी चाहता है कि गालिब को, जैसे मैंने अभी ज़िक्र किया कि गालिब को हम याद करते हैं तो सब लोगों को गालिब के शेर याद हैं, मगर गालिब फ़ैशन के तौर पे लोग ज़्यादा उसका नाम लेते हैं, लेकिन उसकी शायरी को समझना ज़ाहिर है उसे शायरों का शायर कह सकते हैं। जैसे ज़फ़र इकबाल जो हैं वो शायरों के शायर हैं। हमारे जो प्रोड्यूसर हैं उनके हम नाम हैं। ज़फ़र इकबाल एक बहुत ही बड़ा कदावर नाम है और वो उनकी शायरी जो है वो यूँ कहा जा सकता है कि वो शायरों के लिए मन भाता एक खाजा है, लेकिन आम अवामुन्नास तक उस शायरी की तरसील जो है वो गालिब की शायरी की तरह उस तरह नहीं आसान जिस तरह फैज़ साहब की या फराज की, अहमद फराज की है। तो मैं जो बात कहने जा रहा था वो ये थी कि फिर इक़बाल यानी उर्दू की चार जो अहम सुतून है शायरी के, यानी वो है मीर, गालिब, अनीस और इक़बाल। इक़बाल के यहाँ जो आपको वफूर मिलता है जो रवानी मिलती है वो हैरतनाक है कि नहद मेरे पीछे नहद सामने, अबद मेरे अज़ल मेरे पीछे अबद सामने, गया दौरे सरमायादारी गया, तमाशा दिखाकर मदारी गया। तो ये इक़बाल की वो लहर है जब तक हम इन चारों को नहीं देखते तो उर्दू के ये जो चार सुतून हैं जिस पर उर्दू की
ادب کی اور شاعری کی عمارت تعمیر ہوئی، ہم اس میں پوری طرح سیر نہیں کر سکتے۔ آج میں آپ کے ساتھ جو بات کہنے جا رہا ہوں، بلکہ جسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ شیئر کرنے، یا ہم ایک بات کو مشترک طور پہ سنیں گے اور آپس میں اس پر گفتگو ہوگی، وہ ہے گیت۔ گیت اردو شاعری کی ایک ایسی صنف ہے جو آہستہ آہستہ دور ہوتی جا رہی ہے۔ یعنی گیت جو ہے وہ صرف فلم میں لکھا جا رہا ہے، لیکن گیت پڑھنے کے لحاظ سے، گیت نگار جو اس کو ادبی سطح پر لکھ رہے ہوں، وہ امیر خسرو کے بعد حضرت آرزو لکھنوی اور پھر نگار صاحبائی کے بعد بہت کم گیت نگار ہیں جو اس وقت نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے گیت کے اندر، اس صنف کے اندر کام کیا ہو یا کام کر رہے ہوں۔ تو نگار صاحبائی جو تھے وہ ہمارے بہت بزرگ دوست تھے، بہت ہی متحمل اور منکسر المزاج۔ ان کی ایک ابتدائی جو کتابیں تھیں ان میں انت سے آگے بھی ایک کتاب ہے۔ اس کتاب سے میں آپ کو ایک گیت سنانا چاہتا ہوں۔ وہ گیت اتنا حیرتناک ہے کہ جب آپ دیکھیں گے تو اس میں فلسفہ، اس کی جو فکر انگیز اس کی لائنیں ہیں، اور اس کا ردم یعنی اس کا ترنم، اس گیت کے اندر دلوں میں کھپ جانے والی جو صوتی اثرات ہیں اس کے، وہ آپ کو بہت ہانٹ کریں گے۔ آئیے وہ گیت سنتے ہیں۔ انت سے آگے ایک سفر ہے، سورج نے سمجھایا تھا۔ انت سے آگے ایک سفر ہے، سورج نے سمجھایا تھا، پیڑ کے نیچے شام کا ڈھلنا گاڑی بان کو بھایا تھا۔ تن سے من تک میں ہی میں تھا، رات نے پردے اٹھا دیے، پل نے پل کو دکھا کے درپن سمے کے دو جگ بنا دیے۔ ایک جگ پائل ڈھونڈتے بیتا، دوجے نے سب گیت کہے، میں کل بھی بچپن کی گلی سے تیرے گھر تک آیا تھا۔ شام ابھی سے گوند رہی ہے، گجرے تیری راتوں کے، جنگل میں بازار لگے ہیں بھولی بسری باتوں کے۔ پتوں کی آہٹ میں مگن تھے ہم، پلیا پر بیٹھے تھے، آنچل مکھ پہ ڈال کے تو نے روپ کا دیپ جلایا تھا۔ پل کا ایک پڑاؤ ملا تھا چاند کے ڈھلنے سے پہلے، بیٹھے تھے باہوں کے سہارے، تن اور من تھے میت نئے۔ عجب گھڑی تھی، عجب سمے تھا، چاند تو کل بھی نکلے گا، کہاں سے لائیں پڑاؤ پل کا جس نے ہمیں بلایا تھا۔ انت سے آگے ایک سفر ہے، سورج نے سمجھایا تھا، پیڑ کے نیچے شام کا ڈھلنا گاڑی بہن کو بھایا تھا۔ تن سے من تک میں ہی میں تھا، رات نے پردے اٹھا دیے، پل نے پل کو دکھا کے درپن سمے کے دو جگ بنا دیے۔ اب دیکھیے یہ وہ گیت ہے جس کی اثر انگیزی اتنی زیادہ ہے کہ اس کی قرأت کرتے ہوئے، اسے پڑھتے ہوئے بھی میرے دل پہ ایک عجیب اثر ہوا۔ وہ اس کا تاثر تھا، وہ ایسا ایک دل میں جذبہ بیدار کر دیتا ہے جس میں آدمی ازل سے ابد تک کا جو سفر ہے، جو حقیقت کی تلاش ہے، اپنی اصل سے اصل کے ملنے کی طرف، وہ اس کی طرف یہ جست لگاتا ہے۔ چنانچہ یہ گیت جس کے خالق نگار صاحبائی تھے، ان کے ان حیرت انگیز گیتوں کو اس وقت ان پر گرد جم چکی ہیں۔ کتابیں شیلف میں پڑی ان پر دیمک لگ رہی ہے، لیکن زمانہ کسی اور رفتار سے کہیں آگے کی طرف جا رہا ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ نیو یارک میں سب رنگ ٹیلی ویژن کو یہ پروگرام کرنے کا خیال کیسے آیا۔ اس پر میں تو بہت چونک گیا، بلکہ دل سے بے تحاشا ایک جذبہ بیدار ہوا تشکر کا، کہ یہ وہ دنیا ہے جہاں اس وقت ایک مادی پرسوٹ کے پیچھے، ایک مادی مقصد کے پیچھے ہر آدمی بھاگا چلا جا رہا ہے۔ اس کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ شعر و ادب کی طرف توجہ کرے، زبان کی طرف توجہ کرے، وہ اس کی طرف، یعنی ان اشیاء کی طرف، اس فلسفے کی طرف، اس تصوف کی طرف، ان لفظوں کی طرف جائے جو اسے سچائی اور حسن کی طرف لے جاتے ہیں، خیر کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو ایسے ابھی جب میں نے اردو زبان کا ذکر کیا تو آپ حیران ہوں گے کہ اردو زبان ایک بہت بڑی اس وقت ایک بہت بڑے چیلنج کا سامنا کر رہی ہے۔ وہ چیلنج کیا ہے؟ وہ چیلنج انگریزی کا ہے۔ تمام دنیا میں بشمول وطن عزیز کے، بشمول امریکہ یا وہاں جہاں پر بھی
برصغیر کے لوگ آباد ہیں، پاکستان کے، ہندوستان کے، جو اردو بولتے ہیں، وہ انگریزی تو بہرحال انہیں پڑھنا ہی ہے۔ اسکولوں میں، کالجوں میں تمام ٹیکسٹ بک، تمام نصابی کتابیں جو ہیں وہ انگریزی میں ہیں۔ لہٰذا اردو سے دوری جو ہے خودکار طریقے سے وہ اس کو شعر اور ادب سے دور لے جاتی ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ گھروں میں اردو بولنی چاہیے، کرنا یہ چاہیے کہ ہمہ وقت اس زبان کو زندہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس چیلنج سے نبرد آزما ہونے کے لیے ایک عجیب بات کرنے لگا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ جیسے ہندوستان کا سنیما ہے، وہ سارا سنیما انہوں نے بہت کوشش کی کہ وہ سنسکرت میں ہو یا اس میں ہندی کی آمیزش شروع میں ہوئی، لیکن پھر وہ خالصتاً اردو کی طرف آ گئے۔ تمام مکالمے، تمام جو اس کے گانے ہیں، گیت ہیں، وہ اردو میں ہوتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ایسے اسباب فطری طور پہ پیدا ہو گئے کہ تقریباً 1 ارب لوگ اس وقت اردو بول اور سمجھ رہے ہیں۔ لکھنے پڑھنا تو ہے، وہ تو چلیے ہم اس میں سمجھتے ہیں کہ وہ تمام لوگ نہیں جانتے، لیکن یہ سنیما ایک طرح سے خیر کا باعث ہوا، جسے لوگ شر کا باعث کہہ رہے تھے کہ 3 گھنٹے کی فلم ہے اور نہ جانے آدمی کیا کیا دیکھ رہا ہے، اور وہ اس کے موضوعات پست ہیں، اس طرح اعلیٰ درجے کے نہیں ہیں۔ میں اسے زبان کو سنبھالنے کا ایک اتنا بڑا اعلیٰ بلکہ اتنی بڑی سورس سمجھ رہا ہوں کہ جس سے اردو زبان کم از کم محفوظ ہو گئی ہے 1 سے 1.5 ارب لوگوں کے درمیان جو اردو بولتے اور سمجھتے ہیں کم از کم۔ چنانچہ ایک تو یہ اردو کو سنبھالنے کا، دوسرا یہ کہ جب تک اردو گھروں میں نہیں بولی جائے گی، جب تک اپنے اصل سے ایک نسبت جوڑی نہیں رکھی جائے گی، تو کیا ہوگا یہ کہ یہ جس شعر و ادب پہ ہم سخنور پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس میں آپ کو ہم آنے والے ہفتوں میں ایک نئے مہمانوں سے ملائیں گے، نئی کتابوں سے آپ کا تعارف کروائیں گے، ہم اس میں بر صغیر سے باہر نکلیں گے، ہم آپ کو فارسی، عربی کے وہ تراجم جو اردو میں ہوئے ہیں، بلکہ فرانسیسی اور انگریزی لٹریچر، ڈچ لٹریچر، ساؤتھ امریکہ کے لٹریچر، جہاں پہ چلی کے اب آپ دیکھیے کہ گیبریل گارسیا مارکیز کے وہ ناول ہیں، میلان کنڈیرا ہے، پھر آپ وہ وہاں دیکھیے کہ کافکا ہے، روسو ہے اور کامیو ہے، پھر پوری یہ جو شاعری انگلستان کی بکھری پڑی ہے، شیکسپیئر سے لے کر ورڈزورتھ تک، اور شیلے سے لے کر بائرن تک، کالرج سے لے کر ٹینیسن تک، تو وہ تمام شاعری جس کو برصغیر پڑھتا رہا ہے، اردو بولنے والے گھروں میں وہ کتابیں موجود تھیں اور وہ پڑھ رہے تھے اور وہ اس کا تقابل کرتے تھے۔ یعنی اگر اردو کی شاعری ہے تو غالب کی شاعری ہے، تو غالب کو وہ شیکسپیئر کے برابر رکھ کر دیکھ رہے تھے کہ دونوں میں سے کس کا کام وقیع ہے، یہ دونوں نے کتنی بڑی چھلانگ لگائی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک معیاری دنیا کے ادب کے ساتھ اردو زبان کا کھڑا ہونا ہم کو یہ بار بار اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہمیں ہنگامی بنیادوں پر گھروں میں اردو بولنا اور پڑھنا شروع کر دینا چاہیے، اگر نہیں کیا، اور اگر کیا ہے تو اس پر بہت شد و مت سے کاربند رہنا چاہیے کہ بچے آئے گھروں میں، جیسے اسکولوں سے، کالجوں سے، اردو میں انہیں خوش آمدید کہا جائے، کیونکہ بچے انگلش بولیں گے، وہ انگلش بولتے ہوئے آ رہے ہیں، انگلش میں پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ تو انہوں نے سیکھنی ہی ہے، وہ انہیں ایک جیسے کہتے ہیں کہ مینڈیٹوری ہے، لیکن جب وہ گھر میں آئیں تو ان سے اردو میں بات کریں اور اس کو اپنا فخر سمجھیں، اس تفاخر کے ساتھ کہ یہ وہ زبان ہے جس میں نے ابھی جن کے نام لیے جن بڑوں کے، کہ غالب، شیکسپیئر کو اس کے برابر رکھتے ہوئے سر سید، اور جن کو وہاں پہ آپ کسی بھی بڑے آتھر کے ساتھ یا انٹلیکچوئل کے ساتھ مغرب کے رکھ سکتے ہیں، میر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلیے آپ انگریزوں کے جو انگریزی لٹریچر ہے یا فرانسیسی لٹریچر کا جو بنچ ہے شاعروں کا، اس کے ساتھ بٹھا سکتے ہیں، تو وہ کیسے ان کو لے کے جائیں گے؟ اسی طرح کہ یہ کتابیں، جیسے کہ میں نے کہا کہ انت سے آگے نگار صاحبائی کی کتاب شیلف میں پڑی رہی، ان کتابوں کو دیمک کھا جائے گی بالآخر۔ ایسا نہ ہو کہ اس زبان کو خدا نخواستہ ہمارے اتنا بڑا نقصان پہنچے کہ یہ تمام خزانہ دفن ہو جائے۔ چنانچہ ہماری نہ صرف زبان سیکھنے کا ہم پر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، بلکہ یہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ ہم اعلیٰ لٹریچر گھر میں رکھیں، ہم کتاب خریدیں۔ ہم لوگ دوسروں کے گھر میں جاتے ہیں کسی بھی عید تہوار پر، خوشی کے موقع پر، عقیقے پر، شادی پر، سالگرہ پر، تو ہم کیک اٹھائے لیے جاتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ ہوتا ہے، کیوں نہیں ہمارے ہاتھ میں چند کتابیں ہوتی؟
جس کی قیمت ان کے برابر ہوتی ہے. یعنی آپ اگر دکھائیں کہ مٹھائی کا اگر ایک ڈبہ ہے اس کی کیا قیمت ہے اور کتابوں کے جو تحفے میں دینا چاہ رہے ہیں آپ ان کی کیا قیمت ہے تو برابر ہے. تو وہ کتابیں لے جانے سے نہ صرف انسان کا وقار جو ہے وہ بڑھتا ہے بلکہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مٹھائی تو ہر گھر میں کھائی جاتی ہے اور وہ جس گھر میں مٹھائی یا کیک دیا جا رہا ہے وہاں پہ پہلے سے ہی کیک اور مٹھائی کا ڈبہ ریفریجریٹر میں کھانے میں کھانے کی میز پر موجود ہوگا. تو کیوں نہ یہ کتابیں دی جائیں جس سے ایک تحرک پیدا ہوگا, ایک ایسی تحریک پیدا ہوگی, ان کے شعور کو آپ جھنجھوڑ دیں گے بالکل یعنی براہ راست کہ یہ کتاب پڑھنے کی بہت ضرورت ہے. ناظرین کرام, سخنور میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں ہمارے امریکہ میں اور اس شہر نیو یارک میں بہت اعلیٰ پائے کے لکھنے والے موجود ہیں جو اپنے معاش سے جو ہی فارغ ہوتے ہیں تو شاید ان کی سب سے بڑی مسرت شام میں یہی ہوا کرتی ہے کہ ہر شام جب وہ ٹرین سے, کار سے, بس سے گھر واپس جا رہے ہوتے ہیں تو شاید ان کی سب سے بڑی خوشی یہ ہوتی ہے کہ جاتے ہی میں لکھنا شروع کر دوں گا. ان تمام دوستوں کو, ان تمام شاعروں کو, افسانہ نگاروں کو, ادیبوں کو ہم وہ توقیر اس توقیر کی نظر سے دیکھتے ہیں جس کا استحقاق وہ رکھتے ہیں. چنانچہ سخنور پروگرام ان سب کو خوش آمدید کہے گا اور نہ صرف یہ کہ میں سخنور میں ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے ایک گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے بلکہ ان کا اپنا نقطہ نظر ادب کے متعلق کیا ہے, شعر کب سے لکھ رہے ہیں, کیا دشواریاں ہیں ان کو, اور معاش کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ ایک مشکل جگہ ہے جہاں پہ انسان کو اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی ہے, تو وہ محنت جو وہ بروئے کار لاتے ہیں, کاغذ قلم جس پر وہ لفظ بکھرتے ہیں جو ان کے دل و دماغ سے اور روح سے نکلتے ہیں, وہ کیا کہنا چاہتے ہیں, کس خیال کی طرف وہ جا رہے ہیں, خیال کی رفت کتنی بلند ہوئی ہے, اور جو عصری ادب ہے اور جو عصر کی یعنی اس عہد کی جس میں وہ سانس لے رہے ہیں اس کی مشقتوں میں سے نکلتے ہوئے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ماضی کے ساتھ ان کے ناطے نے جو ایک طرح سے کبھی ٹوٹ جاتا ہے, کبھی وہ بندھن بندھ جاتا ہے, اس ناطے کے توسط سے وہ خود کو کیسے دیکھتے ہیں, اپنی لکھی ہوئی چیز کو کیسے پاتے ہیں. ان تمام لوگوں کو, ان تمام دوستوں کو, ان شاعروں و ادیبوں کو یہاں پر خوش آمدید اس سخنور پروگرام میں سبرنگ ٹیلی ویژن کی جانب سے, کیونکہ سبرنگ نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ وہ ایسے تمام احباب کو اس توقیر اور اس عزت کا جس کا کہ وہ مستحق ہیں وہ ضرور دلائے گا. نہ صرف یہ بلکہ ابھی میں آپ کی آراء کا بھی منتظر رہوں گا. وہ ایسے کہ اسکرین پر ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ نیچے ایک ای میل ہے, اس ای میل میں لکھیے کہ آپ کی کیا رائے ہے اس پروگرام کے متعلق, سخنور کے متعلق جو ہم کرنے جا رہے ہیں. اس پروگرام میں جو ہمارا خیال ہے کہ ہم تمام ادیبوں اور شاعروں کو جو گمنامی میں چھپے بیٹھے ہیں, کوئی یہاں سے 50 میل دور ہے, کوئی 100 میل دور ہے, کوئی کسی اسٹیٹ میں ہے, کوئی کہیں اسٹیٹ میں ہے, 50 ریاستیں ہیں, ان ریاستوں میں یہ تمام دوست جو ہیں بکھرے ہوئے ہیں, کھوئے ہوئے ہیں. ہم انہیں اس گوشۂ گمنامی سے لا کر یہاں پر ان کی تمام جو تخلیقات ہیں وہ ناظرین کے سامنے پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ وہ قاری ادب کا جو ہے وہ محروم نہ رہے اور دونوں ایک دوسرے سے مل جائیں, جو کہ ایک ضروری امر ہے اس تمام تخلیقی کام کے دوران. اس کے ساتھ میں یہ بھی آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ میں نے زبان کا آپ سے ذکر کیا تھا کہ اردو زبان جو میڈیم ہے وہ میڈیم جیسے ہوا ایک میڈیم ہے جس میں ہم سانس لیتے ہیں, وہ اور حیرتناک میڈیم ہے, یعنی ہم ہوا میں رہتے ہیں, پاؤں ہمارے زمین پر ہیں, رہتے ہم ہوا میں ہیں. ہوا ہمارے نتنوں کے ذریعے ہمارے پھیپھڑوں میں جاتی ہے اور جسم میں آکسیجن کے ذریعے وہ توانائی پیدا کرتی ہے جس سے ہم دیکھنے اور سننے کے قابل ہوتے ہیں. پھر ہمیں پانی کا گلاس نظر آتا ہے, اس کے بعد ہمیں بھوک لگتی ہے. اسی طرح روح کے اندر ایک ایسی بھوک ہے جو لفظ کی بھوک ہے, جو ادب کی بھوک ہے, لٹریچر کی بھوک ہے. وہ ایک اعلیٰ سطح ہے انسانی نفس کی. چنانچہ اس کی بھوک مٹانے کے لیے ایک ایسا روحانی معدہ یعنی ایسا اسپرچول تھاٹ, فوڈ فار تھاٹ جسے کہتے ہیں, وہ ہمارے سامنے اگر نہ ہو تو کیا ہوگا,
روح آہستہ آہستہ جو ہے وہ شرنک ہونا شروع ہو جائے گی، وہ سمٹ جائے گی، وہ بدن میں چھپ جائے گی، حالانکہ بدن روح کی ماں ہے اور روح اس کے اندر رہتی ہے۔ تو اس روح کو جو بدن جس کو ہوا کی ضرورت ہے، ایک ایسی آب و ہوا جو شعر و ادب کی آب و ہوا ہے، جو مصوری کی آب و ہوا ہے، جو آرٹ کی دوسرے جو اصناف ہیں اس میں سانس لیتی ہے، وہ ہم اس پروگرام میں لے کے آئیں گے۔ اور آپ دیکھیے کہ نہ صرف وہ بلکہ اس کے ذریعے اس زبان کو پھر تازہ کیا جائے گا۔ زبان اردو تو کمال ہے، جیسے کہ داغ نے کہا تھا، مشہور شعر ہے کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ۔ اس وقت اس نے کہا تھا کہ ہندوستان میں دھوم ہمارے زبان کی ہے، یعنی پورے ہندوستان میں، جو کہ بر صغیر ایک تھا۔ اب ایسا ہے کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ تو یہ جو زبان اردو ہے یہ حیرتناک زبان ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں ایک یونیورسٹی میں ایک پروفیسر سے گفتگو کے دوران، جہاں پہ ایک چھوٹی سی نشست تھی، تو اردو زبان کے متعلق بات ہوئی، زبانوں کے متعلق بات ہو رہی تھی، تو وہ انہوں نے مانا، یہ تسلیم کیا کہ اردو کی گہرائی جو ہے لگتا ہے کہ وہ انگریزی سے زیادہ ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ انگریزی ایک آگزیلری لینگویج ہے جو 200 سے زائد ممالک میں ایک واسطے اور رابطے کے واسطے کے طور پر بولی جاتی ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے خیالات کی اور اطلاعات کی ترسیل ہوتی ہے۔ لیکن اس کی وہ گہرائی یا ڈیپتھ جسے کہتے ہیں، وہ مان پڑ جاتی ہے اردو کے آگے۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ یعنی غالب کا اگر میں شعر پڑھوں کہ دیوانہ طے کروں ہوں رہے وادی خیال، مستانہ طے کروں ہوں رہے وادی خیال، تا باز گشت سے نہ رہے مدعا مجھے، ڈھونڈے ہے اس مغنی آتش نفس کو جی، جس کی صدا ہو جلوہ برق فنا مجھے، یا یہ کہ یک ذرہ زمین نہیں بیکار باغ کا، یا جادہ بھی فتیلہ ہے لالے کے داغ کا۔ یا پھر وہ اس کا پہلا شعر نقش فریادی ہے کس کی شوخی ہے تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا۔ یا پھر غالب کے وہ شعر کے وہ مصرع تو دیکھیے کہ کس کا دل ہوں کہ دو عالم سے لگایا ہے مجھے۔ تو غالب کی زبان اور میر کا شعر، یعنی میر کا شعر حیرتناک شعر، ہر موضوع کا شعر، جس پہ فاروقی صاحب نے لکھا، شمس الرحمن فاروقی صاحب نے شعر شور انگیز میں، کہ ظاہر ہے کہ میر کے موضوعات میں اتنا تنوع ہے اس کے موضوعات میں کہ وہ انہیں غالب سے آگے نکلتا دکھائی دیتا ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے جسے سخنور کے ایک اور پروگرام کے لیے اٹھا رکھیں گے، لیکن اس وقت یہ بتانا ہے کہ زبان سیکھے بغیر، گھر میں بولے بغیر، بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، اور بلا جھجک، بلا خوف اردو میں بات کریں۔ جہاں انگریزی کی ضرورت ہے معاشرے میں، وہاں انگریزی تو چل ہی رہی ہے، صبح سے شام تک 90% تو ہم انگریزی میں بات کر رہے ہیں، کلام کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، اور ہر جگہ یعنی اپنی جو بھی دن بھر کی جو معمولات ہیں وہ انگریزی میں ہی ہو رہے ہیں، دفاتر میں، باہر، یہاں وہاں، کیونکہ ہم انگریزی بولنے والے ملک میں رہ رہے ہیں۔ لیکن ہم جب خود ملتے ہیں آپس میں، گھر جو ایک یونٹ ہے، وہاں پہ زبان کو زندہ رکھنا اصل کام ہے۔ چنانچہ میں اس درخواست کے ساتھ کہ اردو کو ہمیں زندہ رکھنا ہے، اور سخنور پروگرام میں اردو کو جو لوگ زندہ رکھنے کے لیے اپنے خون جگر سے اس کی آبیاری کر رہے ہیں، شعر، افسانے، ناول اور دوسری تحاریر کے ذریعے، ان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ سخنور پروگرام سے احمد مبارک کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔